बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कराची से फिर लहू रिसने लगा, 14 हलाक, 7 बोरी बंद। माँ कहती थी जल्दी लौट के आना। फंसी बुखारी का खत अदलिया के मामलात में खुली मुदाखलत है। चेयरमैन नैब हाजिर हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चौधरी निसार कहते हैं निगरान सेटअप पर हुकूमत से इत्तेफाक मुश्किल है, कोई बदगुमानी सी बदगुमानी है। ये मंजर देखें, कहीं से लगता है कि यहां कानून नाम की कोई शय है। हुकूमती इख्तियार का किसी को खौफ है। जितने सुकून से यहां इंसानों को घात लगाकर शिकार किया जाता है, इतने सुकून से जानवरों का शिकार तो जंगलों में नहीं होता। और एक और मंजर भी देख लें, इसे हुकूमत कहते हैं, जो इसी तरह सर जोड़कर बैठती है तब जब जंगल की अंधेर नगरियां मच जाती हैं। इन्हें भी होश आ जाता है, मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे, शहर का अमन बर्बाद करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इसी तरह के बयान देकर ये अपना फर्ज पूरा कर लेती है। लेकिन ये हुकूमत क्या जाने कि जल्दी लौट के आना कहकर घर से बेटे को रुखसत करने वाली मां को इसकी लाश घर भेजी जाती है तो कयामत क्या होती है। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसका दुनिया भर के किसी भी शहर के साथ मुकाबला किया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड इटली की खौफनाक है या कराची की? भत्ताखोर किस शहर के ज्यादा खूनखार हैं? मुंबई के, मैक्सिको सिटी या फिर कराची के? कोलंबिया लैंड माफिया बनाम कराची लैंड माफिया, यहां भी हमें मायूसी नहीं होगी क्योंकि कराची में हर तरह के जराइम और हर तरह के आदि मुजरिम बदरजाए अतम पाए जा रहे हैं। रहमान मलिक साहब ने 2 दिन पहले वार्निंग दी थी कि फरवरी के पहले हफ्ते कराची में तारीख की बदतरीन बदअमनी फैलाई जाएगी। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ताने कसे, लेकिन लग रहा है रहमान मलिक साहब की पेश की इतलात दुरुस्त होने जा रही हैं। फरवरी को कल शुरू होना है और आज 17 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए गए। 7 बोरीबंद लाशें भी मिल चुकी हैं। सियासी रकाबतदारी, नस्ली तासुब, लिसानी तफरीक, गैंग वॉर और बहुत कुछ था। अब कराची में बैरूनी हाथ का अंसर भी बयान किया जाने लगा है। कराची में अमन कराची के रहने वालों के अलावा तीसरा और कोई फरीक नहीं कर सकता। अब कराची में बहुत से फरीक हैं, मगर इस वक्त 2 अहम फरीक हमारे साथ हैं। उनसे सवाल करते हैं कि अमन नापैद क्यों है और यह भी कि कराची की बदअमनी कहीं पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल को तो ही नहीं चाट जाएगी। हम बात करेंगे MQM के रहनुमा और जमात इस्लामी के रहनुमा से, मगर उससे पहले हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, आज का दिन कराची पर कितना भारी था? उसामा, अहलियानी कराची के लिए एक और मुश्किल दिन था जब 17 के करीब जनाजे अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ घरों में पहुंच चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके वक्फे से हंगामा आराई की जद में रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त लांडी का इलाका कराची का मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन जो लांडी के हैं वो सरापा एहतजाज हैं। एक मजहबी तुलबा तंजीम के रहनुमा को टारगेट करके कत्ल किया गया। उससे पहले नर्सरी का इलाका है जहां पर उलमाए दीन को निशाना बनाया गया। इस वाकये की CCTV फुटेज जो है वो तमाम ही टीवी चैनल्स पर चल रही है। रोंगटे खड़े करने के साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी साफ तौर पे दिखा देने के लिए CCTV फुटेज काफी है। 15 सेकंड का वक्त है। टारगेट किलर्स पहले से मौजूद हैं। उन्होंने आने वाली गाड़ी को टारगेट किया है। उलमा उसमें जाबहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और उसके बाद जो है वो बासानी फरार हो गए हैं। शहर में जगह जगह स्नैप चेकिंग के दावे, शहर में इंटेलिजेंस मालूमात का एक दूसरे से शेयरिंग का दावा, हुकूमत की जानिब से शहर भर में टारगेटेड ऑपरेशन के दावे तमाम ही धरे रह जाते हैं। उसामा, जिस वक्त हम शहर की सड़कों पर यह रिपोर्ट करते हैं कि आज मजीद एक और जिंदगी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी है। शहर के मजाफाती इलाके जहां पर कलदम तंजीमों का जोर उरूज पर पहुंच चुका है, कलदम तंजीमों की जानिब से अब अदालतें लगाई जा रही हैं मजाफाती इलाकों में। वहीं अंदरूने शहर दंदनाते टारगेट किलर्स ना कानून नाफिज करने वाले इदारों के काबू में आ पा रहे हैं और ना ही हुकूमत गुज़िश्ता 4 सालों के बाद अब तक कोई पॉलिसी ऐसी बना सकी है कि जराइम की इन वारदातों को रोका जा सके। टारगेट किलिंग्स में ना मारे जाएं कराची के शहरी तो फिर उसके बाद जो है वो डकैती जी, यानी कोई ना कोई वारदात जो है उसका सामना रहता है कराची के शहरियों को। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम आपका। हमारे साथ हैं जमात इस्लामी के रहनुमा इंजीनियर नईमुर रहमान साहब और MQM के रहनुमा ताहिर मशदी साहब से भी हम बात करेंगे। जी नईमुर रहमान साहब, अच्छा किया रहमान मलिक साहब ने कह दिया कि फरवरी में हालात खराब होंगे, लोग ही कुछ कर लें क्योंकि हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती। ये जो हुकूमत पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ANP की इस वक्त सूबे में मौजूद है, ये बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और दंदनाते फिर रहे हैं टारगेट किलर। आपने वो फुटेज देखी है, पूरे कराची के 2 करोड़ आवाम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। शाहराह फैसल मेन शाहराह है, इस शाहराह के ऊपर फौज की मूवमेंट होती है, इस शाहराह के ऊपर कोर के ऑफिस मौजूद हैं,
اس شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا بزنس یہ ہب ہے، اور اس شاہراہ کے اوپر اس طرح کھلے عام وہ لوگ موجود تھے ٹارگٹ کلر جب وہ وہاں پر وین آئی ہے، اور اس کو انہوں نے دو طرف سے ہٹ کیا ہے، اور آرام سے بیٹھ کر 3 لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل منظر سب دکھا رہے ہیں۔ طاہر مشہدی صاحب مجھے بتائیں کہ پھر اب کیا جائے؟ فروری کا کہہ رہے تھے آغاز ہوگا تو حالات خراب ہوں گے، یہاں تو بھی ایک دن پہلے ہم دیکھ رہے ہیں 17 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ کیا گورنر راج لگا دیں بلوچستان کی طرح؟ جی مشہدی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کراچی کی حالت آج تو بہت ہی بری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہمارے علماء دین، ہمارے مفتی صاحب کو بھی اس طرح بے دردی سے اور وحشیانہ قتل کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، اس پہ جتنا بھی ہم کنڈیم کریں کم ہے، اور ہم تو صرف دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور کراچی کی عوام کے لیے۔ یہ معاملہ سینٹ میں ہم نے کل اٹھایا تھا، مصطفیٰ کمال بھائی نے جو کہ سینیٹر ہیں، اور بابر غوری بھائی جو کہ سینیٹر ہیں، اور میں نے، اور ہم نے آنریبل منسٹر فار انٹیریئر جو ہیں رحمان ملک صاحب، ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ وارننگ تو دے دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ مائی لوگ قتل ہونے والے ہیں، قتل ہو جائیں گے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ بھی کچھ نہیں کرتے، لا انفورسنگ ایجنسیز کراچی میں کچھ نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں کہ مین شاہراہ پہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی رینجرز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے یہی پوچھا کہ جی یہ جو آپ کے رینجرز ہیں وہ کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، شادی ہال چلا رہے ہیں، مگر کراچی کی لوگوں کی عوام کی کوئی قسم کی پروٹیکشن نہیں دے رہے۔ جواب کیا ملا آپ کو؟ پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو ہم نے تو ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے کہا ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی ہیں، یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، یہ کمپلیٹ لا انفورسنگ ایجنسیز کا فیلئر ہے، اور پاکستان کے عوام ہیں وہ جو بھی ادھر مارا جاتا ہے، جو بھائی قتل کیا جاتا ہے کراچی میں وہ پاکستانی ہے، اور پاکستانی کو خون بہتا ہے۔ صحیح، ہر ایک کی جان قیمتی ہے۔ مجھے بتائیں نعیم الرحمان صاحب، سیاستدان قصوروار نہیں ہیں، آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، عام لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلن تنظیموں کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید وہاں سے ان کو پروٹیکشن ملے۔ سیاست پوری دنیا میں چلتی ہے، سیاست پوری دنیا میں چلتی رہے گی اور چلتی ہے۔ سیاست کو چھوڑ دیں، کرمنل کو کرمنل سمجھیں، اور کرمنل کو سمجھ کے اس کے اوپر کرمنل ایکشن لیں۔ اچھا، اس کا جواب آپ کا جواب آ گیا۔ ایکشن لینا چاہیے جی، سیاست اپنی جگہ، دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ نعیم الرحمان صاحب، میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں کہ سیاست کے نام پر اور حکومت کے نام پر اور مفاہمت کے نام پر دہشت گردوں کے حوالے اگر اس صوبے کو اور اس شہر کو کر دیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں دہشت گردی ہی پروان چڑھے گی، اور وہ چڑھ رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کا حصہ پچھلے 5 نہیں 10 سال سے ہیں، حکومت میں شامل ہیں، جن کا گورنر ہے، جن کے جو 25 سے زائد قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، جن کے 40 سے زائد صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، جن کے سینیٹر ہیں، جن کے وزیر ہیں، جن کی وہ لوگ بھی واک آؤٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، واک آؤٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں، اب سیاستدانوں نے مجھے بتائیں حل کیا ہے؟ نعیم الرحمان صاحب ساتھ رہیں، مجھے بریک لینی ہے، حل کیا ہے؟ گورنر راج لگایا جب بلوچستان کی طرح، یا فوج بلانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے، کیا کرنا ہوگا؟ ٹاپ سٹوری میں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پاکستان اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے، غلطی یا چوک کی گنجائش نہیں۔ ایک راستہ عوام کی حق حکمرانی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ریاستی اشرافیہ کی غلامی کی طرف۔ یہ گھڑیاں قیادت کے امتحان کی ہیں۔ ملک کی سیاسی قیادت ایک امتحان جو کینیڈا سے نازل ہوا اور اسلام آباد میں تشریف فرما رہا، اس سے سرخرو ہو چکی ہے۔ اب ایک اور امتحان باقی ہے، لیکن کراچی سیاسی حکومتوں کے لیے ہمیشہ وہ میدان جنگ جہاں سے انہیں ناکامیوں کے سوا کبھی کچھ نہیں ملتا۔ سیاستدانوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، مگر دل نامراد کی تمنا بھی تو یہی ہے کہ فوج اپنے متعین مقام پر ہی رہے۔ کراچی کی بدامنی پچھلے 5 سال سے زیر سوال ہے، آج بھی اسی کے متعلق سوال ہیں۔ طاہر مشہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انجینئر نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر مشہدی صاحب، وزیر اعلیٰ اجلاس کرتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ اضافی نفری سندھ سے بلا لی گئی ہے، ٹارگٹ آپریشن ہو سکتا ہے، بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، حل ہے یہ؟ دیکھیے، حل کی ایک چھوٹی سی سٹیپ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے
وہ پولیٹیسائزڈ ہے. ہمارے جو قابل آفیسرز ہیں ان کو جو اچھے ڈی آئی جیز ہیں, اچھے ایس ایس پیز ہیں, کسی کو ڈی آئی جی ٹریننگ لگایا ہوا ہے, کسی کو ڈی آئی جی کمیونیکیشن, اچھے افسروں کو جو کہ کام کرتے ہیں, جو کہ ایماندار ہیں, ان کو لگایا جائے. یہ جو پولیٹیکل پوسٹنگز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور ایس ایچ اوز کو بتایا جائے کہ ایس ایچ او صاحب آپ ایس ایچ او ہیں اس علاقے کے, آپ رسپانسبل ہیں. اگر ادھر ٹارگٹ کلنگ ہوئی تو کل آپ کو ایک رینک ڈیموٹ کیا جائے گا. آپ دیکھیں امیڈیٹ افیکٹ آ جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورس رینجز کا ہے اور آپ کو زیادہ نفری بھی مل رہی ہے, اور آئیڈینٹیفائڈ ہیں ٹارگٹ کلرز, آئیڈینٹیفائڈ ہیں. رحمان ملک صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں وہ نہیں کوئی غلط بیانی کر سکتے. انہوں نے کالا دھن تنظیموں کے نام لیے ہیں, 4 تنظیموں کے نام لیے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ طالبانائزیشن ہے. مذہبی انتہا جماعتیں جو ہیں وہ انڈلج کر رہی ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہ ہو. اس کو پولیٹیکل لاشوں پہ پالیٹکس کھیلنا بند کر دیں, پوائنٹ سکورنگ بند کر دیں, سب مل کے سب ایک ہو کے ہم کہیں کہ جی کرمنل کے اوپر, کرمنل کوئی بھی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, اس کو پکڑا جائے, اور لا انفورسنگ ایجنسیز جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کام کریں. صحیح. نعیم الرحمان صاحب, ذرا یہ منظر آپ دیکھیں جو ہم بار بار دکھا رہے ہیں. اس شخص کو کوئی خوف نظر نہیں آ رہا, انتظار کر رہا ہے, اور جب اس کو نظر آتا ہے جس شخص کو اس نے مارنا ہے اس کی طرف لپکتا ہے باقاعدہ, اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں. کوئی خوف نہیں ہے, اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے کو یقین ہے کہ اس کی یہ فوٹیج بننے کے باوجود نظر آ رہا ہے وہ اس کو نہیں پکڑا جائے گا. آپ ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے اگر فوج کا مطالبہ کرتے ہیں, حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے فوج آ جانی چاہیے کراچی میں, آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ دیکھیے اسامہ, یہ جو شخص کھڑا ہوا تھا اور اتنے دھڑلے سے کھڑا ہوا تھا اس کی کوئی وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چند دن پہلے یہ خبر سنی تھی کہ 100 قتل میں ملوث اجمل پہاڑی چھوڑ دیا گیا. وہ تو اس کو 3-4 مقدموں میں پھر دوبارہ سے گرفتار کیا گیا ہے, لیکن جب 100 قتل میں ملوث کسی آدمی کو, جس کے جی آئی ٹی کی پوری رپورٹ موجود ہے, بھارتی راہ سے اس کے متعلق تمام تر ثبوت موجود ہیں, اس کو اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا تو ٹارگٹ کلرز کے تو حوصلے جوان ہوں گے. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں پکڑ بھی لیا گیا تو ہمارے جو آشیرواد ہمیں جن لوگوں کی حاصل ہے, جو لوگ بھارت کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں, اور ان کو سیاسی چھتری بھی حکومت کے نام پر فراہم کر دی گئی ہے, اور حکومتوں کے اندر وہ تمام میں شامل رہتے ہیں, اور حکومت میں رہنے کے باوجود حکومت کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے لوگ ان کو چھڑوا لیں گے. اور این آر او کے تحت جب 2500 مقدمات ختم کر کے ان کو جو ہے وہ قاتلوں کو شہر کے اندر چھوڑ دیا جائے گا, تو اسی طرح سے قاتل جو ہے بے خوف ہو کر کھڑے ہوں گے. 35 افراد ایسے ہیں جو پیرول کے اوپر, جن پر قتل کے مقدمات ہیں, ان کو برسوں سے پیرول کے اوپر رہا کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک قاتل ہو کہ جو اتنے دھڑلے سے یہاں موجود ہے. تو جب حکومت میں شامل لوگ اور حکومتیں یہ کام کر رہی ہوں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ لا اینڈ آرڈر کو کون نافذ کرے گا؟ پھر وہی سوال مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. اگر عوامی نیشنل پارٹی پھر مطالبہ کرتی ہے فوج کا, حل کیا ہے؟ اگر 5 سال میں, میں آتا ہوں نہیں صاحب, 5 سال میں اگر 5000 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں, صرف اگلا سال ابھی شروع ہے, جنوری میں اس مہینے میں 250 لوگ مارے جا چکے ہیں, اور ابھی فروری شروع ہونا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ ناکامی حکومت کی اگر ہے تو آپ حکومت کا حصہ ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے. اگر آپ کی بھی حکومت نہیں سنے گی حکومت میں رہتے ہوئے تو پھر کیا کریں؟ جی مشدی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی اس کو ہر چیز کو سیاسی بنا دیتے ہیں, اپنی وہ لاشوں کے اوپر سیاست کھیلنا, کسی پارٹی کے اوپر بلیم ڈالنے کی کوشش کرنی, اس قسم کی تقریریں کر کے ماجرائی پیدا کرنی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی چارہ چاہیے, پیار چاہیے, محبت چاہیے, نہ یہ قسم کی حرکتیں کرو. اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اس طرح سپورٹ کیا, اگر آپ نے یہ کالا دھن تنظیموں کو اس طرح سپورٹ کیا, آپ لوگوں نے ان کو پروٹیکشن دی, آپ لوگوں نے ان کے لیے لڑے, تو وہ تو پھر کھلے عام یہ کراچی میں تو ہے. ٹھیک ہے, رضا ہارون صاحب کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا
پختونخوا میں ہمارے پختون بھائیوں کو مار رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بلوچستان میں ہمارے بلوچ بھائیوں کو، ہمارے ہزارہ کو مار رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ اگر ان کا پتہ ہے تو انہیں کوئی پکڑتا نہیں ہے، ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ بم مار رہے ہیں. مشیری صاحب مجھے بتا دیں، ہمارے منسٹر صاحب نے بتا میرا سوال سن لیں، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے بتا دیں گورنر راج یا فوج جائے کیوں نہیں پکڑتے؟ ابھی تک کوئی حل نہیں ہو سکا، کوئی حل نظر نہیں آ سکا. مجھے بتا دیں گورنر راج یا فوج، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے؟ حل اس کا تو وہی میں نے بتایا ہے، لو انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے. نہ آپ پستول پکڑ کے جا سکتے ہیں نہ میں. اگر ہم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تو ہم انہی کی طرح اچھا نعیم الرحمان صاحب آپ بتا دیں کیا حل ہے؟ حکومت اگر ناکام ہے تو پھر کیا حل ہے؟ صاحب جو حکومت کے اندر شامل تنقید چھوڑ دیں، تنقید ہو چکی ہے، قاتلوں کو پکڑا جائے. یہ پکڑتے کیوں نہیں؟ مجھے حل بتا دیں، تنقید چھوڑ دیں، کو امپروو کریں. چلیں ٹھیک ہے، ان کو بولنے دیں جب یہ تفصیل ختم کر لیں. بہت بہت شکریہ طاہر مشہدی صاحب اور نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی تک واضح طور پر حل نہیں نظر آ رہا. فروری شروع ہونے والا ہے اور خطرے ہیں، آج کی رات بھی ہو اور اگلا مہینہ بھی خطرے منڈرا رہے ہیں. کراچی شہر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ حکومت صرف یہ بتا رہی ہے کہ خطرہ ہے اور کچھ ہو نہیں رہا. ٹاپ سٹوری میں اگلی سٹوری بھی شامل کریں گے کہ کیا سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت جو ان کا رویہ ہے وہ درست ہے نہیں. آج پھر نوٹس چلا گیا ہے چیئرمین نیب کو توہین عدالت کا. اس پر بات اس بریک کے بعد. کبھی دل سے تعصف نہیں جایا کرتا، ایک کسک سی جاگ اٹھتی ہے کہ ہم بھی کیا لوگ ہیں. راحت، آسودگی، سکون اور چین جیسی کیفیات، حتیٰ کہ ان کیفیات کا تصور بھی ہماری یعنی عام لوگوں کی زندگیوں میں کس قدر محال ہے. 4 عامر بھگتائے مگر ریاست کو اپنی مرضی سے چلانے میں آج بھی ہم اتنے ناکام جتنے کبھی ہمارے دادا پردادا ہوا کرتے تھے. کہنے کو دور بدل گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتوں کی سرسراہٹ سے چونک اٹھتے ہیں، ہوا کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں، ہر کام میں فریب بازی محسوس ہوتی ہے، ہر ستھرے کام دیکھ کر نظر کو دھوکہ ہونے کا گمان ہوتا ہے. اس وقت بدگمانیاں اس قدر شدید ہیں کہ سپریم کورٹ کے طرز عمل پر چیئرمین نیب نے سوال اٹھایا، صدر کو مکتوب لکھا، جواباً ملزم ٹھہرا دیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے خط لکھنے کے بعد انتخابات ملتوی کرانے کی صورت بنائی جا رہی ہے. عدالت نے چیئرمین نیب کو توہین عدالت کے الزام میں 4 فروری کو طلب کرتے ہوئے عسکری حکام، سول اداروں اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آئین کے منافی ہو. ملک میں پارلیمانی نظام کام کر رہا ہے، کوئی ایسا نظام وضع نہ کیا جائے جس کی آئین اجازت نہیں دیتا. کچھ اسی قسم کا اظہار سینیٹر رضا ربانی 2 دن قبل کر رہے تھے کہ موجودہ نظام اور جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، گویا ایک نزاع کی کیفیت طاری ہے. بدقسمتی کا ناگ پھن پھیلائے پھنکار رہا ہے اور اس عالم میں سیاستدانوں کی باہمی رقابتوں کا ہوتا حشر ملاحظہ ہو کہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ نگران حکومت پر اتفاق رائے ممکن نہیں. یہ کام الیکشن کمیشن کو ہی کرنا پڑے گا. وہ الیکشن کمیشن جس کے بارے میں قائد اس میں اختلاف خود فرماتے ہیں کہ وہ نادیدہ قوتوں کے دباؤ میں ہے. وہ الیکشن کمیشن جس کو تحلیل کروانے کے لیے کینیڈا پلٹ طاہر القادری صاحب سپریم کورٹ جانے کا قصد کرنے والے ہیں. حالات کی سنگینی کا یہ عالم، جمہوریت سے سیاستدانوں کی محبتوں کے عظیم تر دعوے اور بدگمانیاں دیکھ کر فراز کا مصرع یاد آتا ہے. فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی. سیاستدانوں کا طرز عمل، حالات کی نزاکت، سازشوں کی مخبریاں، ساری صورتحال پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں ملک کے نامور صحافی جناب محمد مالک صاحب. محمد مالک صاحب، پھر سازشیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات سازش کی نہیں ہے، سوال اٹھتے ہیں ٹائمنگ کی وجہ سے. طاہر القادری صاحب 6 سال نہیں آئے تو کس وقت آئے جب ان کا جو ان کی ڈیمانڈ، چارٹر آف ڈیمانڈز تھیں وہ بڑی اسپیسیفک تھیں، الیکشن اسپیسیفک تھیں اور اس کا ایک بڑا خاص ایک آپ کو مقصد نظر آتا تھا. سملرلی نیب چیئرمین کا جو خط ہے، دیکھیں خط جنہوں نے لکھا کیوں لکھا، اگین اس پہ کوشچنز اٹھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جو خط صدر کو لکھیں گے یہ لیک بھی ہوگا، یہ میڈیا میں بھی آئے گا تو عدالت نوٹس بھی لے گی. اور جو اس خط میں ان کے جو مدجات ہیں اس میں کوئی انہوں نے گنجائش نہیں چھوڑی کنٹیمپٹ نوٹس نہ لگنے کی. نظر یہ آتا ہے کہ بالکل پلانڈ ایگزٹ ہے کہ وہ ایک خط لکھیں جس کے بعد ان کا کنٹیمپٹ ہو، کنٹیمپٹ میں آ کے ان کو رگڑا لگے یا وہ خود ایک ان ہف جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں، میں ریزائن کر دیتا ہوں، میں نہیں چل سکتا، ریزائن کر دیں. اگر ریزائن کر دیتے ہیں اور عہدہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر ریفرنس رک گیا جو پرائم منسٹر والا ریفرنس ہے. پھر دوسری چیزیں رک گئیں جو نیب چیئرمین کا، کیونکہ ضروری ہے دستخط، گورنمنٹ کسی جلدی میں نہیں ہوگی ان کی ریپلیسمنٹ اناؤنس کرنے کی. تو یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسامہ میتھڈ ٹو میڈنس، اس تمام میڈنس میں ایک میتھڈ ہے. قادری صاحب کے آنے میں ایک میتھڈ تھا. اس وقت بات چل رہی تھی
کہ جی جون سی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے بنانے میں اس کا رول ہو، صرف زرداری صاحب یا نواز شریف بیٹھ کے نہ فیصلے کر لیں. اس سٹ ان کے نتیجے میں وہ کمرے میں ایز اے پراکسی. اچھا یہ بتائیں کہ اداروں میں تصادم، صورتحال کشیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے الیکشن کمیشن پہ وہ اتنی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا ویو پوائنٹ بڑا کلیئر ہے. دونوں ہی اس کو خراب کرنے کے حق میں نہیں ہیں. دونوں کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس دھرنے کا اس پہ تو سمجھ نہیں آتا انٹرنل کوئی اور اس کا مقصد ہو. لیکن میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ اس وقت نیب کے چیئرمین کا خط آنا اور اس تمام پروسیس کو روکنا. چیف الیکشن کمشنر کا یہ بیان کہ اگر کوئی پروسیس ڈیریل ہونے کی بات ہوئی تو میں بھی اس پہ اپنے مستقبل کے بارے میں غور کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انڈر کرنٹس ہیں، کوئی بیہائنڈ دا سین سب کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو سامنے ابھی کوئی بات نہیں کر رہا. رضا ربانی صاحب بڑی اسٹرانگلی اس پہ آ گئے ہیں. اپنا خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی اسٹرانگ ان تمام چیزوں کے اوپر. یہ بہرحال وہ لوگ ہیں جن کے اپنے تعلقات بھی ہیں، اپنی دوستیاں بھی ہیں، یہ پاور کوریڈورز میں پھرنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیر از مور دین واٹ میٹس دی آئی جیسے کہا جاتا ہے. تو یہ واقعی ایک کرٹیکل فیز ہے. دیکھیں ایک ٹرانزیشن بہت بڑی ہے. صحیح. یہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت چیزیں ہونے والی ہیں. ایک پہلی بار ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے، پھر ریجنل پالیٹکس ہے. امریکہ نے پل آؤٹ کرنا ہے، اس کے کانسیکوینسز ہیں. آپ کے طالبان کے ساتھ پوری نیگوسیشنز، دوبارہ آپ کی ایک نئی کی ریلیشن شپ آپ کی افغانستان کی طے ہونی ہے. اس لیے سب کا بڑا انٹرسٹ ہے، ریجنل پاورز کا بھی، سپر پاورز کا بھی، کہ یہاں پہ کیا پاور سٹرکچر بنتا ہے، یہاں کون گورنمنٹ میں آتا ہے. اس سے آپ کی میری گیس کے فیصلے نہیں ہونے آنے والی حکومت میں، صرف یہ بجلی کے فیصلے نہیں ہونے، اس میں ریجنل پالیٹکس کے بھی فیصلے ہونے. اس لیے سروس سٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے. دو بہت امپورٹنٹ لوگوں نے اس سال کا گھر جانا ہے. چیف جسٹس نے، کیانی صاحب نے. ان انسٹیٹیوشنز کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک ایکیومولیٹو کافی چیزیں ہیں، سوالات ہیں جو ایکویشنز کوئی بھی ایکویشن کو. تو بڑا سوال یہ ہے کہ ساری صورتحال میں سیاستدانوں کا رویہ درست ہے؟ اسامہ، انگریزی میں ایک جملہ ہوتا ہے بزنس ایز یوزول. پالیٹیشینز اب بزنس ایز یوزول نہیں کر پائیں گے، اور اگر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی پرانے والا ہوگا. اب بہت ضروری ہے. دیکھیں قاضی صاحب آئے، قاضی صاحب کو ہم نے بھی رگڑا، آپ نے بھی رگڑا، ہم دونوں نے بڑی سخت باتیں کی. میسنجر پہ ہم نے بڑا اعتراض کیا. ان کے میسج میں کیا برائی تھی؟ کوئی برائی نہیں تھی، میسج بالکل ٹھیک تھا. اسی لیے اب ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی سازش کامیاب نہ ہو، کہ ڈیموکریسی آگے چلے، کہ پولیٹیشنز شوڈ کم کلین. یہ جو قیادتیں ہیں یہ صاف ستھرے لوگوں کو سامنے لائیں. یہ پلیج کریں لوگوں کو کہ ہم جعلی ڈگریوں والوں کو، ہم کرپٹ لوگوں کو، ہم ان کی پالیٹکس نہیں کریں گے، ہم کلین پالیٹکس کریں گے. بالکل. اب مورل پلپٹ پہ اگر یہ اوپر نہیں ہوں گے تو پھر نہیں چلے گا. یہ جوڑ توڑ کی سیاست اب نہیں چلے گا، بیکاز جتنے لوکل انٹرسٹ انوالو ہو گئے ہیں، جتنے ریجنل انٹرسٹ انوالو ہو گئے ہیں، اور جو اس ریجن کی پالیٹکس ہے اور جو ہمارے لوگوں کی اپنی معاشی اور سماجی حالات ہو گئے ہیں، اس میں بزنس ایز یوزول نہیں ہوگا. اب ایک ہی طریقہ ہے تمام سازشوں کو بند کرانے کا، وہ ہے کلین پالیٹکس. کم از کم جتنا گند اس وقت ہے، اگر اس کو آدھا بھی صاف کر کے تو نہ کسی آرمی کی ہمت ہوگی، نہ کسی تھرڈ بندے کی ہمت ہوگی، نہ امریکہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ گند مارے. لیکن اگر یہ صاف ستھری پالیٹکس کرتے ہوئے نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاستدانوں کو اپنا رویہ یقیناً بدلنا ہوگا. مگر کیا کریں، اپوزیشن لیڈر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا نگران سیٹ اپ پر. یہ 2013 ہے. انسان ارتقاء کی منزلیں طے کرتا کرتا اس جہان کو 13 انچ کی الیکٹرانک سکرین تک لے آیا ہے. دنیا بھر کے علوم کو ایک ڈبہ جسے کمپیوٹر کہتے ہیں اس میں سمیٹ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی کچھ انسانی معاشرے استحصال کا شکار ہیں. 40 سال تک امریتوں کا عذاب سہنے والے عرب آج ہمارے سامنے بغاوتیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارا سرمایہ افتخار ہے کہ ہم نے 63 سالوں میں 4 ایسے عامر بھگتائے جو خود کو ناگزیر کہتے تھے. ہماری قوم کا یہ مزاج ہی ترہ امتیاز ہے، جس نے آمریتوں کو برداشت تو کیا، قبول نہیں. یہ قوم اپنے مزاج میں ازل سے جمہوری ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ قوم ستم رسیدہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ملک لینے والی قوم پر عامر مسلط اس کے منتخب نمائندوں کی کج روی سے ہوتے رہے. اب کی بار جب ملک ایک اور جمہوری دور میں داخل ہونے والا ہے، انہی سیاستدانوں کی کج روی کو جواز بنایا جا رہا ہے. فیصلے کرنے کا اختیار
قوم نے اپنے نمائندوں کو تفویض کیا اور یہ طبقہ قومی مختار نامہ پریشر گروپس کے ہاتھوں میں دے رہا ہے۔ یہ وقت باہمی عداوتوں کا ہے، نہ گروہی یا جماعتی مفادات کی نگہبانی کا، بلکہ سیاستدانوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام ان کی صورت میں درست فیصلے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب کی بار چھوٹی سی غلطی پاکستان کو ایک تاریخ غار میں دھکیل دے گی۔ 2013 شروع ہو چکا ہے، یہ سال سیاستدانوں کے امتحان کا ہے۔ اس سال بڑے بڑے با اختیار لوگوں کو اختیار چھوڑ کر گھروں کو جانا ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ اختیار چھوڑنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان یہ سخت مرحلے عبور کر پائیں گے؟ اسی کا جواب لیں گے دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے اہم رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ اسٹوڈیو میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں یاسمین رحمان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، پارلیمانی کمیٹیز کی ممبر بھی ہیں، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ طارق فضل چودھری صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ پر حکومت پر سے اتفاق نہیں ہو سکتا، الیکشن کمیشن کو معاملہ جائے گا۔ 18 کروڑ لوگوں میں سے ایک شخص نہیں ڈھونڈ سکتے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسامہ، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کریڈٹ سارا اپوزیشن کو جاتا ہے کہ آج پاکستان میں اگر کوئی آزاد اور میں سمجھتا ہوں غیر جانبدار اور متفقہ اگر کوئی الیکشن کمیشن ہے تو وہ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے جس میں اپوزیشن کی سب سے زیادہ کوشش شامل تھی۔ اسی طرح اب اگر کوئی نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے تو الحمدللہ اس میں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہماری جو ہے وہ کوشش شامل تھی، اور اس وقت کنسنسس اگر تمام اپوزیشن جماعتوں کا بننے جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے میں کہ ہم نے پاکستان کی آلموسٹ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے گھر جا کے مشاورت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کے درمیان انشاءاللہ کنسنسس ہو جائے گا، وہ ہم کر لیں گے۔ حکومت سے کیا گلہ جہاں ہے؟ تک تعلق ہے حکومت کا، جی بالکل، حکومت سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی حکومت میں اعتماد کیا ہے، میں اگر ماضی قریب کی بات کروں یا ماضی بعید کی بات کروں، میں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع کروں، میں اس وقت کا آپ کو کہوں کہ جب ہم ان کے ساتھ کچھ 6 ہفتے کے لیے کابینہ میں بیٹھے تھے، میں اگر ان قراردادوں کا حوالہ دوں جو ہم نے متفقہ طور پہ پاس کی تھیں، صحیح، تو یہ سارے وہ لمحات ہیں کہ جب ہم نے حکومت پہ یا براہ راست اگر یہ کہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ملک اس وقت جن بحرانوں کا شکار ہے، ان بحرانوں کی وجہ تو اب حالات تو اور نازک ہیں۔ اب کیوں چاہتے ہیں بحران کی طرف جائے؟ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم پر اتفاق، فخرالدین ابراہیم پر، میں اس پر آتا ہوں۔ یاسمین صاحبہ سے جواب لیں گے کیوں آپ کو اتنا انہوں نے ناراض کر دیا ہے۔ کچھ وقفہ لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے یہی سوال پوچھیں گے کہ کیوں نہیں اتفاق ہو رہا ہے ایک وزیر اعظم کے لیے۔ بریک کے بعد طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ یاسمین رحمان صاحبہ، اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہی کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کے معاملہ جائے گا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس پر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی۔ دیکھیں جو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا میں اس کو ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں۔ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ حکومت کہاں پہ بیک آؤٹ کی کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سی او ڈی سائن ہوا، اس کے تحت لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے ان کو پی ایس سی کا چیئرمین لگایا گیا، اسی کے تحت 18ویں ترمیم میں وہ چیزیں جو ہے امپلیمنٹ کی گئیں جو سی او ڈی میں اس وقت 2 پارٹیز اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو بھی ایگریمنٹس ہوئے وہ 18ویں ترمیم میں لا کے میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیے گئے ہمیشہ کے لیے۔ 19ویں ترمیم ہوئی اور 20ویں ترمیم، تو یہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ پہل گورنمنٹ آف دا ڈے کرتی ہے کیونکہ میجورٹی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن نے ساتھ دیا، 2/3 اکثریت نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ اس تجویز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے کہ وزیر اعظم کون ہے؟ یہ تجویز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چودھری نثار صاحب کا سٹیٹمنٹ مل کے میں آپ کے چینل پہ ہی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مشکل ہے، ناممکن نہیں، انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا پرائم منسٹر پہ مشکل ہے۔ تو مشکل میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر یہی سمجھتی ہے کہ ویل ٹیک along دا اپوزیشن پارٹیز جو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر تو پارلیمنٹ کچھ سلو نہیں جا رہا ہے معاملہ ابھی تک؟ آپ کے اپنے اتحادیوں سے کوئی نام سامنے نہیں آ سکا، پھر اپوزیشن نے بھی جانا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اپنے اپنے ہوم ورک اپنی اپنی جماعتوں میں سب لوگ کر رہے ہیں اور فائنلی ابھی کچھ نام آئے گا۔ آپ امید کرتی ہیں نون لیگ کو آپ منا لیں گے ایک دفعہ پھر؟ دیکھیں اگر نام ماننا ہوتا تو پھر جیسے انہی کی طرف سے، انہی نون لیگ کی طرف سے آیا تھا الیکشن کمشنر کا نام اور حکومت نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا کیونکہ ایک نیوٹرل ایسے شخص کا نام آ رہا تھا جو قابل امید روشن ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ نام
تو دیں نا, اس کے بعد بات کریں کہ وہ ہو سکتا ہے اسی طرح مان جائے جس طرح فخر الدین ابراہیم صاحب کے نام پر مانا تھا, کیونکہ آپ دیکھ لیں طارق قادری صاحب اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں پھر تحلیل کروانے الیکشن کمیشن کو, پھر یہ نہ ہو آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں. دیکھیں اسامہ, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے خود نام دینے ہوتے تو ہم نام بہت پہلے بھجوا چکے ہوتے. ہم نے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو, اور یہاں میں وضاحت کر دوں کہ باوجود اس بات کے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کا نام ہم دے رہے تھے اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے مشاورت کی تھی, بعد میں انہوں نے ڈینائی کیا, لیکن بعد میں پھر انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. اس کے باوجود آج ہم نے برملا یہ بات کہی ہے کہ ہم بشمول تحریک انصاف کے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو, چاہے ان کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے, سب کو کانفیڈنس میں لیں گے, سب کی رائے لیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, اپنی پارٹی پالیسی یہ ہے ہماری کہ ہم صرف وفاق میں نہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں, تمام چاروں صوبوں میں جو نگران سیٹ اپ ہیں ان کے ہم متفقہ نام لے کے آئیں گے. یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی طرف سے ہم انشور کر رہے ہیں. صحیح, اور اگر وہ مان لیے تو پھر تو معاملہ ہی ختم. لیکن اگر پیپلز پارٹی وہ نام مان گئی تو پھر اگر مان لیں تو ست بسم اللہ, پھر تو میں کہتا ہوں کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے نا, شکوک و شبہات ابھی سے نہ اظہار کریں. سمجھتا ہوں جاتے جاتے کوئی ایک چیز تو یہ اچھی کر جائیں گے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو ماضی ہے یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں, ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک آئین میں ایک جو ہے وہ پروویژن موجود ہے کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس میں اگر, حالانکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پابند نہیں ہے, تو نثار علی خان پابند نہیں ہے, وہ جو مارے پھر رہے ہیں, ہر اپوزیشن جماعت کے پاس جا رہے ہیں, ان کے گھر جا کے مل رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں, تحریک انصاف سے بھی کر رہے ہیں. یہ وہ اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں پابند ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلوں, تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اس بات کو مان لے کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ جو حکومت 5 سال مفاہمت کے نام پہ مصلحت کا شکار رہی ہو اور پاکستان کا مفاد کمپرومائز کرتی رہی ہو سو کارڈ مفاہمت کی بنیاد پہ, اس پہ آپ کیا اعتماد کر سکتے ہیں؟ وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں ان کا بھی رول ہے کہ 5 سال پورے کر رہی ہے حکومت, انہوں نے بھی کافی اس میں تگ و دو کی ہے, ورنہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. اچھا یاسمین صاحبہ, یہ جو ایک ناراضی کی کیفیت نظر آ رہی ہے, نئے صوبوں پر ہم نے دیکھا معاملات کچھ بہتر چل رہے تھے, نئے صوبوں کی بات آ گئی, بہتر نہیں آپ اگلی حکومت پر چھوڑ دیں معاملہ نئے صوبوں پر؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھی بات ہے, وی اپریشیٹ کہ سب سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اپوزیشن والے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے ریکنسیلیشن اور کولیشن کی, اس کو فالو کر رہی ہے اپوزیشن, تو بہت خوشائند بات ہے. ریکنسیلیشن کا جو ہے ایک کانسیپٹ یہ 2000 اور جو نام سامنے آئے گا اس کو آپ دیکھیں گے, جو جی صوبوں ہم کی بات ہے سمجھتے ہیں کہ ساتھ لے کے چلنا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی سیاست یہی ہے. صوبوں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی بلیو کرتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ, پاپولیشن کی بنیاد پہ صوبے ضرور بننے چاہیے. اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا ایک سیکریٹریٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے مسائل لوگوں کے عدالتوں میں, تھانوں میں, اور یہ سب لوگ جو ہیں لٹرلی رلتے پھرتے ہیں, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادیوں کو کنٹرول کیا جا سکے. ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے, انصاف فراہم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئے صوبے بنیں. طارق فضل چودھری صاحب, یہ سیاسی نعرہ الیکشنز کے لیے جا رہا ہے, آپ کے خیال سے اگلی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے یا ابھی وقت ہے کر لیا جائے؟ سما گزارش یہ ہے کہ جو نئے صوبوں والی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی قطعی طور پہ نئے صوبے بنانے میں سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ صوبے بنانا الگ بات ہے. یہ صوبے کوئی کیک نہیں ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ ایک دم بیک کر کے بنا کے سامنے لے آئیں گے. یہ ایک انتہائی آپ یہ کہیں کہ کنسنسس والا معاملہ ہے. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں, صوبائی اسمبلی کی 2/3 قراردادیں اس میں ضرورت ہیں, نیشنل اسمبلی کا اس میں اپنا ایک رول ہے, اور اس میں ایک آئینی جو ہے وہ کمیشن, جو کہ ابھی یہ متنازع کمیشن انہوں نے بنایا, ایک ایسے شخص کو انہوں نے اس کا ہیڈ بنا دیا جو زرداری صاحب کا سپوکس مین ہے, بلکہ ان کا سٹاف آفیسر رہا ہے, تعلق اس کا KPK سے ہے, ڈیوائیڈ وہ پنجاب کو کرنے جا رہا ہے. بہت ساری اس میں متنازع چیزیں ہیں. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ صوبے بنانے میں غیر سنجیدہ ہیں. یہ اس ایشو کو جو پاکستان کی, لیکن کبھی تو شروع کرنا ہے نا. آپ KPK کی بات تو نون لیگ بھی کرتی ہے, ہزارہ صوبے کی بات تو نون لیگ بھی کر رہی ہے. میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا کہ صوبے بنانا ان اسمبلیز کا مینڈیٹ ضرور ہے, لیکن ان اسمبلیز پہ ابھی نزا کا عالم طاری ہے. نزا کے عالم میں یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں. نزا کے عالم میں توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, اس کے لیے بھی کوئی ٹائم مقرر ہے. اس وقت اس ایشو کو اٹھانا صرف اور صرف ان علاقوں میں
ایک سیاسی سٹنٹ ہے, ایک سیاسی شوشہ ہے. ان لوگوں کو پولیٹیکلی یہ لوگ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ ووٹ دیں گے اس بات پر, لوگ ووٹ دیں گے. نہیں اسامہ, پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ آج کل شعور رکھتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب یہ بالکل ان کی بات کو ریجیکٹ ہم کرتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. یہ دوسری پارٹی کے بہاف پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. سنجیدگی کا آج نہیں یہ بات شروع ہوئی, اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے جب سے نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے. اور فرحت اللہ بابر صاحب اگین آئی وڈ سے انجوائز اے ویری ویری گڈ ریپوٹیشن. وہ کس کے کہاں رہے, قریب رہے, دور رہے, یہ کوئی بات نہیں ہوتی. ہر ایک کا تعلق سیاسی پارٹی سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. اگر وہ کے پی کے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ایک نہایت سنجیدہ سیاستدان ہے جو اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں. وہ ان کی کمیٹی میں ان کی ایکول ریپریزنٹیشن مانگی گئی, یہ نام نہیں دیتے رہے. اسپیکر صاحبہ نے کانسٹیٹیوٹ کیا وہ کمیٹی یا کمیشن کہہ لیں, بائیکاٹ کبھی کیا یا نہیں کیا, وہ بھی نتھنگ از کلیئر. اچھا نہ ہوتا, ایک اچھا امپریشن جاتا, آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے, آپ اختلافی نوٹ دے دیتے. جمعیت العلماء اسلام نے بھی دیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ نے بھی دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو متفقہ قرارداد پنجاب اسمبلی نے پاس کی اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ دو صوبے, ایک بہاولپور صوبہ اور دوسرا جنوبی پنجاب صوبہ. اس قرارداد کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک نیشنل کمیشن بنایا جائے وفاقی سطح پہ, جو یہاں پنجاب میں بھی اور دیگر جگہ پہ بھی اگر کسی جگہ ضرورت ہے صوبوں کی تو اس کا جائزہ لے. یہ کمیشن پنجاب حکومت کی ہماری قرارداد کے نتیجے میں ہمارے سے وجود میں آیا ہے. یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے, آپ نکال کے دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کی وہ قرارداد. لیکن اس کے بعد انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ ہم سے کوئی بات جو ہے کنسلٹیشن کے بعد اس کمیشن کو بنائیں. ہماری مرضی کے بغیر, ہماری کنسلٹیشن کے بغیر آپ ممبران کے نام ایز اٹ از بھیج رہے ہیں. اچھا ایک اور خبر پر آتے ہیں, ایک اور سٹوری آج کی. جی مجھے یہ بتائیں طارق فضل چودھری صاحب, اب کارگل کا معاملہ پھر سے اٹھا ہوا ہے, ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے. کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے آج بھی چودھری نثار صاحب نے, تو یہ تو پیپلز پارٹی تو لگتا ہے نہیں بنائے گی, تو آپ بنائیں گے اگر آئیں گے؟ دیکھیں جی ہم ضرور بنائیں گے, اس لیے کہ اس بات میں ایک بہت زیادہ کنفیوژن پاکستان کی جمہوری طاقتوں کے درمیان اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان صرف اور صرف ایک مشکوک کردار جو اپنی ذاتی حیثیت میں انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی ایک باعث بدنامی بننے والی شخصیت جس کا نام جنرل مشرف ہے, اس نے پیدا کیا یہ فاصلہ کہ فوج کو اپنی طرف جناب انہوں نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی, ہمیں ایک نئی سٹیٹمنٹ دی. یہ جو جنرل شاہد عزیز صاحب ہیں یہ وہ آنریبل شخص ہے جو چیئرمین نیب تھے, اور صرف جنرل مشرف کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے چیئرمین نیب کی سیٹ سے از خود استعفیٰ دیا تھا. انتہائی آنریبل شخص ہیں چیئرمین نیب. میں کہتا ہوں پولیس کا کوئی حوالدار استعفیٰ نہیں دیتا, تو چیئرمین نیب کی حیثیت سے صرف اصولی بنیادوں پہ استعفیٰ دینے والا اتنے آنریبل ہیں. انہوں نے یہیں پر ہمارے یہ ٹاپ سٹوری میں کہا کہ میاں نواز شریف کو کچھ نہ کچھ پتا تھا کارگل کے بارے میں. ہم بنائیں گے اور قوم کے سامنے رکھیں گے, بالکل قوم کے سامنے حقائق لے کے آئیں گے. اچھا حقائق آنے چاہیے. کارگل کمیشن پر کوئی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں 1971 کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی لیکن وہ دب گئی, پھر اتنے عرصے بعد آئی, کچھ نہیں ہو سکا. اس پر کچھ ہونا چاہیے. جی یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں پاکستان کے ساتھ, پاکستانی قوم کے ساتھ, اور جن میں بھی ابہام ہے یقیناً وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے آئیں تاکہ تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا, دونوں صورت میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کمزوری واضح ہوتی ہے. اگر نہیں بھی پتا تھا تو ایک جو پرائم منسٹر آف دا ٹائم ہو اور ان کو نہ ان کی غیر نامعلومی کہہ لیں یا نا علمی کے میں کچھ ایسا چیز ہو جاتی اور بہت بڑا ایک سانحہ ہوا, تو یہ میں بہت کمزوری ہے اس وقت کی سیاسی حکومت کی. اگر ان کو پتا تھا اور تو وہ قوم کو حقائق بتائیں کہ کیا حقائق تھے, اس پہ سامنے لائیں, کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں آج زمانہ ایسا ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنسی سے سامنے آتی ہے, میڈیا آزاد ہے, چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, کچھ چیز چھپانے کی چیز نہیں ہے. غلطی ہوئی ایکسیپٹ کریں, ویکنس تھی ان کی وہ بھی ایکسیپٹ کریں, قوم کے سامنے لائیں. حقائق جاننا ہر شہری کا, قوم کا حق ہے تاکہ آئندہ کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں. طارق فضل چودھری صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نازک دور سے ملک گزرا ہے, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں, لیکن اب جب سازشوں کی بات ہو رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے متحد نظر آئیں اور پھر ہی مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے. بڑا مشکل یہ وقت ہے, الیکشنز قریب ہیں, دھرنوں کی سیاست ختم کی جائے. دیکھیں دھرنوں کی سیاست پاکستان مسلم لیگ نون بالکل نہیں کر رہی. اگر آپ کی مراد اس دھرنے سے ہے جو بھی آگے ہونے جا رہا ہے اگلے 3-4 دن میں, تو وہ ایک مارچ ہے. وہ مارچ کراچی کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قومی اسمبلی سے لے کے الیکشن کمیشن تک
انہیں اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ ایک مارچ ہے، وہ دھرنا شرنا کوئی نہیں ہے. ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو میں نے شروع میں عرض کی کہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی قطعی طور پہ قابل اعتماد نہیں ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو، اور آج آپ دیکھیں فوج کی وہ ڈاکٹرین دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ اس میں تو میاں صاحب کو کارگل کے حوالے سے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، اور ہم حقائق انشاءاللہ قوم کے سامنے لے کے آئیں گے کہ کیسے 2 ایٹمی قوتوں کو آپ نے، پاکستان اور انڈیا کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا جنرل مشرف نے. یہ بات کی بات ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل قابل اعتماد نہیں ہے. ہم اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کی کہ ان کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنے گا. آج فوج کی آپ ڈاکٹرین دیکھیں اسامہ صاحب، کہ اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ پاکستان کو خارجی طور پہ بہت سارے خطرات لاحق ہیں، ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج فوج یہ کہنے پہ مجبور ہو رہی ہے. چلیں اب انتخابات میں پتہ لگے گا لوگ کس کو منتخب کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ کیا پالیسی بناتی ہے. طارق فضل چودھری صاحب، یاسمین رحمان صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کل قومی اسمبلی کے تمام ارکان نے اپنا الوداعی فوٹو سیشن کروایا. یہ منظر پاکستان کی جمہوری تاریخ کا خوبصورت منظر تھا. یہ منظر مستقبل میں تب بھی دیکھنے کو ملے گا جب ہماری جمہوری حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر پائیں گی، جب سیاستدان اپنی روایتی سیاست کو ترک کریں گے، جب ملک میں اچھی طرز حکومت قائم کی جائے گی، جب جمہوریت غریب کو دال روٹی اور رہنے کو چھت دے پائے گی. اگر قسمت نے سیاستدانوں کو ایک اور موقع دے دیا تو کیا وہ اس چیلنج کو پورا کر پائیں گے؟ یہ بھی ہم ٹاپ سٹوری میں آپ کو بتاتے رہیں گے. محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.